पहला एडिशन 3000 का था और 3000 का एडिशन 2 दिन में फरोख्त हो गया। इस्लामी जमीयत तलबा को एहसास था कि अल्टीमेट हमने कौमी सियासत के अंदर जाना है। 77 का रोल प्ले किया था इलेक्शन के अंदर भुट्टो को आमरीत के ख़िलाफ़, और उसने तालीमी अदारों के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा को उसके किरदार की वजह से स्टूडेंट ने खासी मकबूलियत हासिल हुई। पाबंदियाँ लगी हैं जी। और इसके ऊपर जमीयत ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया कि हमने ये जबर के नहीं माहौल मानते, में हम नहीं मानते जुल्म के साथ। हाँ, कैसी आवाज आती थी? 1 साल कैद 80 कोड़े चल चला दे अंदर है। लोगों ने उस एडिशन को बिस्तर में सराहने के नीचे रख के मौका दे के पढ़ा। ये नहीं कहा कि मेरा काम उनके मेयार के मुताबिक है या नहीं। उनको अंदाज़ा हो गया कि हम काम में मेरा मुकाबला नहीं कर किया सकते। जा सकता। उसके बाद इन्होंने मुझे भेजा रहीम यार खां, सिंध के आखिरी किनारे के ऊपर। वो गोठों में मैं जाके देखता रहा। छपने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया कि आप सरकारी मुलाजिम हैं। मुझे खौफ नहीं आता था, बिल्कुल मैं नहीं डरता कि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है और उसी ने मुझे हिम्मत दी है ये किताब लिखने की। प्रेसिडेंट एफसी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन वकील अंजुम साहब हमारे पास तशरीफ लाए हैं। हमारी खुशबख्ती है, कभी कभार मुलाकात होती है, बहुत यादें ताज़ा करने को जी चाहता है। अभी पिछले दिनों अलहमरा में एफसी कॉलेज के जो एलुमनाई है उनका एक प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने बहुत शिद्दत से कमी महसूस की कि वकील अंजुम साहब यहाँ होते तो ज़्यादा मज़ा आता। जश्न उर्दू का प्रोग्राम था और वहाँ पे सीनियर्स और पुराने लोग मौजूद थे और उन सब में से सीनियर सिर्फ मैं था जो 85 के बैच का था। बहरहाल वकील भाई आपका बहुत शुक्रिया। क्या खबरें हैं सर? आपका भी बहुत शुक्रिया, आप याद किए हैं मुझे, मैं आ गया हूँ आपके। मैं सर आपको हम भूल नहीं सकते, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है वहाँ पे एफसी कॉलेज में। आप गालबन 83 का इलेक्शन जीते? हाँ जी, 82 में मैं वाइस प्रेसिडेंट था और 83 में मैं सदर मुंतखब हुआ था बड़े मार्जिन के साथ। अच्छा, तो वो जमीयत की तरफ से आपने हाँ इलेक्शन जीता? बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म जमीयत का था। उस ज़माने में इस्लामी जमीयत तलबा अपने वक्त की बड़ी मकबूल जमात थी जी। और उसका ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नज़र आता। भाई इतना कैसे स्टूडेंट्स का इतनी पावर थी? ये एक तो भुट्टो का 77 की मूवमेंट थी, उसकी वजह से, कुछ जुवेद हाशमी की वजह से, कुछ लियाकत बलोच की वजह से, यानी यहाँ एक कशमकश थी इस तलबा यूनियन में, पहले से चली आ रही थी राइट लेफ्ट की। आपके दौर में स्टूडेंट ओवरऑल डोमिनेट कर गया था। जहाँ तक पावर की बात है तो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि 1970 के इंतखाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ और उससे पहले जमीयत के अंदर नवाब ऑफ कालाबाग के दौर के अंदर जो जुल्म और सितम हुए थे और उसने इस्लामी जमीयत तलबा को ख़ास तौर पे स्टूडेंट में ख़ासा मकबूल बना दिया। आप ये देखें कि 1977 का इंतखाब, कौमी इंतखाब आता है 77 का, 77, उसमें पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तरफ से जमात इस्लामी ने अपने कोटे में इन स्टूडेंट को इंडक्ट किया जिनका आपने हवाला दिया, लियाकत बलोच और फरीद अहमद पराचा और अब्दुल शकूर साहब। तो इन लोगों को देखते हुए बुनियादी तौर पे इस्लामी जमीयत तलबा को एहसास था कि अल्टीमेट
ہم نے قومی سیاست کے اندر جانا ہے۔ اس دور میں اسلامی جمعیت طلبہ نے جو 77 کا رول پلے کیا تھا الیکشن کے اندر بھٹو کو آمریت کے خلاف، اور اس نے تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کو اس کے کردار کی وجہ سے اسٹوڈنٹ نے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ جو لینڈ سلائیڈ وکٹری تھی اسلامی جمعیت طلبہ کی، وہ وجہ بنی پابندیوں کی، جو طلبہ یونینز پہ پابندی لگ گئی، آپ کی وجہ سے لگی کیا؟ یہ نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ اصل میں ضیاء الحق کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جماعت اسلامی اس کے ایجنڈے سے ہٹ کے اپنے منشور اور اس کا جو پروگرام ہے، جو بنیادی فلسفہ ہے جماعت اسلامی کا، اور وہ ضیاء الحق کو کہیں کہیں ایک اپوزیشن کا رول دیتی تھی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ضیاء الحق کے بعد اسٹوڈنٹ میں مقبولیت کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے ایڈوائزر نے یہ مشورہ دیا ضیاء الحق کو، جب تک آپ جماعت اسلامی کی شارک نہیں دبائیں گے تو اس وقت تک شارک تھی، ہاں جمعیت جو جماعت اسلامی کو تو ضیاء الحق کی بی ٹیم کہا جاتا ہے سر، جی، تو وہ تو ضیاء الحق کی ٹیم کہلاتی ہے۔ یہ زیادتی، ظلم یا یہ وجہ، وہ بھی اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کچھ پرابلم دے رہی تھی ضیاء الحق، وہ جمعیت پرابلم دے رہی ہوگی جب پابندیاں لگی ہیں جی، اور اس کے اوپر جمعیت نے ایک واضح سٹینڈ لیا کہ ہم نے یہ جبر کے نہیں ماحول مانتے، میں ہم نہیں مانتے ظلم کے ذات۔ ہاں یہ ہوا ہے سارا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جمعیت کو پوری قیادت کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں آپ بھی گرفتار اور وہ جماعت جو اسلامی جمعیت طلبہ جو طلبہ میں خیر کا پیغام عام کر رہی تھی، اس کو آپ نے دہشت گردی کی لائن میں لگا دیا۔ ہاں، کیسی آواز آتی تھی؟ 1 سال قید، 80 کوڑے، چل چلا دے اندر، ہیں؟ بالکل ایسا ہی تھا۔ وہ بہت یہ ماشاء اللہ عدالتیں ہیں ایم آر ڈی کے لوگوں کو سزائیں دے رہی تھی یا جمعیت کے لوگوں کو؟ جماعت اسلامی کو بھی اس کا بہت نقصان ہوا ضیاء الحق کی امریت کا ساتھ دینے کے اوپر، اور بس ہمیں ساتھ دیا تھا۔ ہاں بالکل، اس میں شک نہیں ہے۔ چاہتا ہوں کہ پہلا انٹرویو ایسا جائے جو آڈینس ہمارے دوست جو سنیں ان کی خواہش پیدا ہو کہ آگے کیا چیزیں ہیں۔ اس وقت میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کے سیاستدانوں کے خاندانوں کا کھرا نپا ہے، اس کا انہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑا، کیسے یہ ایک کتاب لکھی اور سیاست کے فرعون، پھر سیاست کے فرعون سیاست کے فوراً لکھی تھی، میری پہلی کتاب تھی جی، اور اس کے بعد میں نے 3 والیوم میں سیاست دانوں کی کلا بازیاں لکھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کام جاری رہا۔ میں اسٹوڈنٹ لائف کو چھوڑ کے میرے سامنے ایک مقصد تھا کہ میں جو زندگی ہے اس کو میں کیسے گزاروں۔ ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے ساری زندگی دفتر میں چائے پی کے گزار دوں، یا میری سروس کا عام لوگوں کو کوئی فائدہ ہو۔ میں نے پھر سیاست کو چھوڑ کے میں نے صحافت کو اپنا لیا۔ روزنامہ پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، تو اس وقت میں گورنمنٹ ملازم بھی تھا۔ پہلا فیچر لکھا، وہ اتنا شاندار تھا، ایک سکینڈل تھا الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں، 1 مہینہ ہوا تھا اخبار کو جاری کیے ہوئے۔ تو میں نے، یہ اکبر بھٹی صاحب کے دور کی بات ہے؟ یہ اکبر بھٹی صاحب اس وقت مالک تھے، اور اس زمانے میں ضیاء شاہد صاحب اس کے چیف ایڈیٹر تھے۔ لوگوں نے اس ایڈیشن کو بستر میں سرانے کے نیچے رکھ کے موقع دے کے پڑھا، کیونکہ ایک الائیڈ ہاسپٹل کے اندر بڑے بڑے صنعت کار اور ڈاکٹر ملے ہوئے تھے، نرسیں ملی تھیں،
عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے. اور وہ آپ نے خود جا کے ریسرچ کی؟ جی میں نے خود ریسرچ کی ہے, اور وکٹم جو بنے تھے سارے اس میرے فیچر کے, ان سے جان بچانا مشکل ہو گیا. بہت بہت مشکل ہے. اور مجھے دیکھتے ہوئے کہ میں ساتھ اس زمانے میں ٹورزم میں بھی جاب کرتا تھا, اور جو شادمان میں آفس تھا. ہاں, اور جو پرانے گاہک قسم کے جرنلسٹ تھے اس زمانے میں مجھ سے سینئر تھے, میں نے تو قدم رکھا تھا اس میں, وہ سارے جیلسی ہو گئے اور یہ سوال اٹھایا. یہ نہیں کہا کہ میرا کام ان کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کام میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے سازش یہ کی کہ جناب سرکاری ملازموں پہ پابندی لگائی جائے جو بھی 2 نوکریاں کرتے ہیں. اور جس بندے نے مجھے یہ لیٹر جاری کروایا تھا وہ خود 2 نوکریاں کرتا تھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے بھیجا رحیم یار خان, سندھ کے آخری کنارے کے اوپر. وہ گوٹھوں میں جا کے دیکھتا رہا عورتوں کے, بنگالی عورتوں کے. اس زمانے میں یہ ہمارے ایک پولیس افسر ہوتے تھے چیمہ صاحب, ہاں ذوالفقار چیمہ صاحب, جو آئی جی بھی رہے ہیں پولیس کے اندر. انہوں نے یہ مجھے سارے کلو دیا کہ یہ ایسے ہوتا ہے, یہ یہاں سے سپلائی ہوتی ہے, یہاں سے گاہک آتے ہیں. اور وہاں وہ میں نے ٹانگوں میں سفر کیا, موٹر سائیکلوں پہ کیا, اور بڑی خجل و خواری ریگستان کا علاقہ. کیا جب وہ آپ چھپنے کے بعد انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں. اچھا. اور انہوں نے کہا آپ کا کام اتنا شاندار ہے کہ آپ کو ہم کانٹریکٹ پہ رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا مجھے قبول ہے, میں نے تو کام کرنا ہے. اور میں نے کام کیا سیاست کے اندر. اس زمانے میں نے فیچر لکھا یہ جنگ ہمیں کہاں لے جائے گی. عراق کی جنگ تھی 91 کی جو تھی, کویت کی جنگ جی. اور اس کے اوپر 2 صفحے کا کلر تیل کا مچانے والا وہ میں نے کیا. استاد ہوتے تھے طارق اسماعیل صاحب, جی پال جی کہتے تھے اس کو. ان کی اسپیشلائزیشن تھی کہ وہ پولیٹیکل فیملی کا چلتا پھرتا شجرہ نسب ہے. آپ پہلے یہ بتائیں کہ کتاب وجود میں آ گئی تو اس کے بعد کیا سفرنگ ہوئی؟ مجھے دھڑے بندیوں اور فیملی پالیٹکس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے. میں نے بہت کم عرصے میں وہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد اپنا ایک مائنڈ بنایا کہ اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے وہ سیاست کے اوپر جاگیرداروں اور موروثی خاندانوں کا جو قبضہ ہے اس کو اجاگر کیا جائے. اس زمانے میں جاگیرداروں اور موروثی سیاست کے خلاف بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا, اور وہ لوگ اقتدار میں تھے. اور میں نے کتاب لکھی اور کتاب فیروز سانز کو دی. وہ کوئی 3 مہینے انہوں نے لگائے مجھے کانٹ چھانٹ کرنے میں, یہ بھی ہمیں ثبوت لا کے دو, یہ بھی لا کے دو. وہ ساری ریکوائرمنٹ میں نے ان کی پوری کر دی, اور کتاب ماشاءاللہ جیسے ہی چھپی ہے اور سارے ہمارے انٹیلیجنس ادارے متحرک ہو گئے, یہ کون ہے بندہ, کس ایجنڈے پہ ہے, کس نے لانچ کیا. وہ سرفس پہ پہلا نام آپ کا اس وقت گونجا. ہاں اس کے فوری دورانی کی میڈا تھائی, یہ کتاب تہمینہ دورانی کی مائی فیوڈل لارڈ. ہاں مائی فیوڈل لارڈ, وہ کتاب آ گئی. اس کے بعد مجھے خوف نہیں آتا تھا بالکل, میں نہیں ڈرتا کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اسی نے مجھے ہمت دی ہے یہ کتاب لکھنے کی. مجھے خفیہ کالیں آنا شروع ہو گئی. میں نے ان کو مطمئن کیا میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, میں بالکل اپنے دل کی آواز
میں اپنے بائی چوائس، بڑی بکی ہوگی کتاب، بڑا پیسہ کمایا ہوگا آپ نے۔ وہ پہلا ایڈیشن عموماً یہ ہوتا تھا کہ کسی کی کتاب 1000 بک جائے، بڑی بات ہوتی بڑی بات ہوتی تھی۔ اور جیسے ہی سیاست کے فرعون کا پہلا ایڈیشن آیا، اگلے دن اس کا پہلا ایڈیشن 3000 کا تھا، اور 3000 کا ایڈیشن 2 دن میں فروخت ہو گیا۔ اور ابھی تک بھی اس بات کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ ریفرنس اس کا گونجتا رہتا ہے، گونجتا ہے۔ دوستو آج ہم نے وکیل انجم صاحب دستیاب ہوئے تو ہم نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں، یقیناً پیاس پیدا ہوئی ہے، بہت سی باتیں مزید کرنی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو مزید خوبصورت اچھی پیاری باتیں ایک ایسے نوجوان کی جو اکاڑا سے چلا تھا اور پھر وہ طلبہ سیاست کے اوپر اس نے اپنا دھوم مچائی، اور اس کے بعد صحافت میں، اور اس کے بعد کتابیں لکھنے میں آج اساتذہ کی جگہ ہے، اسلوب ہے لکھنے کا، تحقیق کرنے کا، وہ یقیناً اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کو مزید سمجھا جائے، وکیل انجم کو پڑھا جائے، تاکہ آپ کے اوپر پورا جو آسمان ہے وہ مہربان ہو جائے۔ سلامت رہیے، اللہ حافظ۔